ब्रेक के बाद हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अभी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और वो स्टोरी जनाब ये है कि दो ख्वाजा सरा ऐसे हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग इसका आगाज़ कर दिया है। फिर लाहौर में पहली दीनी दरसगाह का क़याम अमल में लाया गया है जो कि स्पेसिफ़िकली ख्वाजा सराओं के लिए है, उसके अमीर इनको बनाया गया है। और इनका ये कहना है कि मौलाना तारिक जमील साहब की सोहबत में ये लोग बहुत बैठते थे, सोहबत का इन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और इनकी ज़िंदगी बदल गई और फिर इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए। सो पहले जनाब अभी इंट्रोडक्शन भी करवाती हूँ। पहले बिल्ली और आशी नाम था और अभी इनका नाम अबू हुरैरा और अब्दुल रज़ाक है। दोनों हमारे साथ आज गुड मॉर्निंग लाहौर में मौजूद हैं। इनसे बातें भी करेंगे, इनका जर्नी भी जानेंगे, अभी ये तबलीग किस अंदाज में कर रहे हैं वो भी जानेंगे। सो हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं अबू हुरैरा बिली और इनके साथ साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक आशी। सो थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हो रही है आप दोनों को देख के। आगाज़ आपसे करना चाहूँगी, ये बताएं आपकी ज़िंदगी, मतलब आप पहले क्या करते थे, आप अब क्या करते हैं? पहले तो हम बिफोर एंड आफ्टर। ख्वाजा सराते, लेडीज़ कपड़े पहनते, चूड़ियाँ कांटे, 24 घंटे लेडीज़ कपड़े में रहना, घरों में नाचने जाना, फंक्शन में जाना, पैसा बहुत कमाया, दिल को सुकून नहीं आता था। तो फिर एक दिन मैं सुबह सुबह 2 नंबर स्कीम पार्क में वॉक कर रहा था, तो यहाँ से ये बेटी नंगी मेरी अबू हुरैरा यहाँ जा रही। मैं कहा बेटा मेरी बात सुनो, मैंने मदरसे से आना है आपके पास, मैंने जुम्मा पढ़ना है, नमाज सीखनी है, ये कुरान पाक पढ़ूंगी, मैंने मदीने जाना है। तो इन्होंने मुझे वेलकम कर लिया, कहना मदरसे से आना। तो सबसे पहला तालिब इल्म मैं हूँ इनका। अच्छा, ये आपके उस्ताद हैं, मेंटोर हैं और आप इनके शागिर्द हैं। पहले सबसे पहले मैं इन मदरसे में आ गया। बिल्कुल ठीक। कितना अरसा हुआ आपको? बताओ बेटा, आप बताएं। 5 साल हो गए हैं। 5 साल। तो वो जो आप मतलब आप जिस तरह से एक रंगीन जिंदगी गुजार रहे थे वो आपने उसको खैराबाद कह दिया। खैराबाद कर दिया। वो सुकून नहीं था दिल में, पैसा तो बहुत था, दिल को सुकून नहीं था। लेकिन वो लेडीज कपड़े पहने, ऐसे करने, दिल बुर हो गया। मैंने फिर इनके पास आया, मैंने दीन की बातें सुनी, मैंने कुरान पाक की सूरतें पढ़ी, 22 सूरतें हिफ्ज़ कर ली, तो दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। फिर मैं अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के घर चले गया, हज़रत सल्लल्लाहु का भरोसा ले लिया जाकर। माशाअल्लाह, फिर मैंने जन्नत में नफल पढ़े जाकर, जबले रहमत चले गए इनकी अल्लाह की दुआ से, इनकी तौफीक से। तो फिर मैंने नबी की दाढ़ी की सुन्नत रख ली। अब मेरी पहली फ़ोटो देख ही रहेंगे वो कैसी बनी है, अब कैसे बने हालात पे। जबरदस्त। अभी आप सुकून है, पुरसुकून है, ऐसे दिल को इत्मीनान, जबरदस्त हो गया, कमाल हो गया। अच्छा अबू हुरैरा, आप जिस तरह से ही कह रहे हैं आपके उस्ताद हैं, उम्र में तो आप इनसे बहुत कम है ना, तो आपका ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ? आप किस तरह से दीन इस्लाम की तरफ राग़िब हुए? बस किसी भाई ने मुझे थोड़ी सी दीन की बात करते रहे था, तो मेरा अच्छा दोस्त था, लेकिन उसकी दोस्त की जो अच्छाई थी ये थी कि मुझे दीन की तरफ राग़िब करने में और मुझे मौलाना तारिक जमील तक ले जाने में, उनकी सोहबत में नेक लोगों के साथ जोड़ने में, और मेरे अपने जो उस्ताद जवाद वसीम साहब हैं उनके साथ रहते हुए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे दिल में डाला भी ये ज़िंदगी है खूबसूरत। पहले आप क्या करते थे? मैं सारा जानना चाहती हूँ सारा। पहले मेरे उस्ताद जी लाहौर के हाजी महविश हैं, बाज़ार हुसन के लाहौर के हीरा मंडी के महविश आशी हैं, और उनके पास मेरा आना जाना, मैंने क्लासिकल कथक सीखा हुआ है, डांसिंग में थे, मैडम बहार के भांजे थे गुरु नईम उस्ताद जी हमारे, उनसे भी सीखा। तो सीखते सीखते ज़िंदगी तो वैसे ही शोबिज़ में ओपन एयर थिएटर हॉल में प्ले किए, वहाँ पे भी चलते रहे, 15 दिन का ड्रामा होता था, चलते थे। लेकिन सब कुछ था अपनी, सब जो हम अपनी जो ज़िंदगी गुजारना चाहते वो सब कुछ मयसर था, लेकिन फिर भी एक खलिश थी अंदर, कसक थी, बेचैनी होती है ना कि ये क्या कमाते हैं करते हैं, तो ये नमाज भी होनी चाहिए। अब जो मेरा दोस्त मुझे कह रहा था, और फिर जवाद वसीम सब शोबिस के लोग। अपना दोस्त भी ख्वाजा सरा था? नहीं, वो हमारे इलाके की मस्जिद का एक लड़का था, हाफिज अहमद उसका नाम। तो उसने बात करते रहना, वो तबलीग वाले लोग आपको पता ही ऐसे इतनी प्यारी बातें करते हैं, हमें इज़्ज़त देते हैं, अपनों से चाहे इज़्ज़त मिले ना मिले किसी से, और ये तबलीग वाले भाई कहते हैं भाई आज मस्जिद तो में। देखें आपको, उसने आपको ये तालीमात दी, उसको अल्लाह ताला ने कितना सवाब दिया होगा। उसको पता भी नहीं कि उसके बात करने से, अभी ये 2012 की बात है, 10 साल हो गए मुझे, तो उसके करते करते आज हमारा इतना बड़ा मदरसा अल्लाह ने हमें बना दिया हुआ है। अच्छा, तो अच्छा पहले आप उसकी ज़रा हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। आप उनकी सोहबत में बैठते थे, मौलाना तारिक जमील साहब की सोहबत में आपको आपके दोस्त लेकर गए, आप तबलीग सुनते थे, आपके दिल पर गहरा असर हुआ, आपको इत्मीनान नहीं था, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान आने लगा, आपने नमाज वगैरह शुरू कर दी। फिर
یہ جو ابھی پہلی دینی درسگاہ بنی لاہور میں، یہاں تک کا سفر کیسا رہا؟ کس نے بنا کے دی؟ کس کی ہیلپ سے بنی؟ آئیڈیا کس کا تھا؟ آپ کو امیر کس نے مقرر کیا؟ ہم چونکہ سارے خواجہ صاحب میں بات کرتے رہتے تھے، اپنے بھی ڈیروں پہ جانا، دوسرے شعبے کے اپنے طبقے کے لوگوں میں جانا آنا، ان میں سے بہت سے تھے جن کو قرآن نہیں آتا تھا، نماز نہیں سیکھے ہوئے تھے، تو ہم یہ چاہتے تھے کہیں قاری، ظاہر کسی قاری کے پاس جانا پڑنا تھا، تو قاری کے سامنے جا نہیں سکتے تھے کہ قاری کے سامنے جائیں گے، بال ہیں، چہرے پہ بال کوئی نہیں ہے، لڑکیوں والا سارا گیٹ اپ ہے، اور کیا کریں؟ تو قاری کو کچھ رکھنے کو تیار نہیں تھے، کچھ مان جاتے تھے لیکن پھر بھی ہوتا تھا نہیں یہ نہیں، کیسے مسجد میں جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے، تو ہم آپس میں گیدرنگ میں بیٹھے تھے، ہم کہا ہمارا اپنا کیوں کوئی مدرسہ ہونا چاہیے، تو ایک بھائی نعمان تھے چنیوٹ کے میرے بھائی بنے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی اپنا کیوں نہیں کھول لیتے آپ لوگ؟ تو یہ 5 سال پہلے کی بات ہے درسگاہ کے اوپننگ ہونے کے پہ، تو ہم نے نا ایسی بات ہوئی ہے تو ہم نے کہا یار ہمارا اپنا قاری ہونا چاہیے، ہم اپنے جتنے شعبے اپنی گیدرنگ ہو، اس میں آرام سے ہر بندہ نماز کمفرٹیبل بھی ہو نا، بالکل کوئی یہ نہیں کہ ہائے تم مسجد میں بال کھول کے آگے ہو، تم لیڈیز لباس میں کیوں آگے ہو، یہ نہیں ہوگا، ہوٹنگ نہیں ہوگی، کوئی یہ نہیں کرے، کوئی کسی کا اپنے ایمان، تو لو ہم نے وہ سٹارٹ کر لیا۔ کیسے سٹارٹ کیا؟ مدد کس نے کی؟ بنایا کس نے؟ بس کسی بھائی سے بات کی، کسی بھائی نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کا ہاں آپ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کو بھی نہیں پتا تھا، جس نے مجھے تبلیغ میں لگایا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا ایک درسگاہ کا نظام بن جائے گا۔ تو شروع میں ہم نے رینٹ پہ گھر لیا، جب رینٹ پہ گھر لیا تو جب رینٹ کے لیے جائیں لینے کے لیے تو لوگ کہیں ہائے خواجہ صاحب کو مدرسہ بنانا، نا بابا یہ تو جس گھر میں چلے جائے دوبارہ نکلتے ہی نہیں ہے، ہم نے نہیں دینا۔ پھر کسی بھائی کے دل میں اللہ نے وہ بھی ڈالا، مالی معاونت کے حساب سے بھی ڈالا، نیک کام تھا نا، راستے آسان ہوتے گئے۔ اچھا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں یہ جو خرچ کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں، تو میں نے تھوڑی سی بات کی، اس سے تعلق ہوتا ہے کسی سے، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے اتنا انتظام چلا دیا۔ تو اوپننگ ہوئی تو کتنے خواجہ سرا بیٹا وہاں پہ آ گئے، کتنے آئے، تو کس نے قرآن سیکھا، کس نے کلمے کے الفاظ صحیح کیے، کس نے درود پاک سیکھا، تو اب 5 سال ہو گئے۔ سکھایا کس نے؟ شروع تو میں نے کیا، بات کی، پھر میں نے جو سٹارٹ میں 5 سال پہلے اپنی درسگاہ میں قاری رکھا تھا، اس کو میں نے کہا تھا تم نے صبح بھی آنا ہے، وہ بھی ٹرانسجنڈر ہے یا وہ نارمل؟ وہ ہمارا بچہ یہ میری مسجد کا تھا، میں نے اس سے منت اللہ کی، بھائی قاری نبیل ان کا نام ہے، میں کہا بیٹا تم ہم کو پڑھا دیا، ہمارے بچے ہو نہ، ہمیں تمہیں دیکھ کے کوئی پرابلم ہوگی نہ تم ہمارے اوپر کوئی پرابلم ہوگی، بڑی بات ہوتی ہے، ایمان بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس نے ہمیں شروع کیا، تو پہلے میں نے شروع کیا، پھر یہ مجھے مل گئی، یہ بھی پہلے دن آ گئے، انہوں نے بھی وہاں پہ آ کے کلمے کے الفاظ صحیح کیے، انہوں نے نماز سیکھ لی پوری، ماشاءاللہ دعائے قنوت سیکھ لی، شوق تھا نا مجھے، سب کچھ سیکھ، ماشاءاللہ۔ تو پھر اب آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں؟ ہاں، کتنے لوگ ہمارے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جمعہ پر ہر جمعے آتے ہیں، ہمارے کتنے لاہور کے لوگ ہیں، اور ہمارے اپنے استاد جی، گرو جی بھی سب آ کے نماز سیکھتے ہیں، کتنے لوگ نماز، کتنے لوگ، جس طرح آپ نے مکمل اس جو آپ کام کرتے تھے اس کو خیر آباد کہہ دیا، آپ نے بھی کہہ دیا، جو بھی مختلف لوگ آتے ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسے ہے نرم ہو رہا ہے، کتنوں نے اپنے لباس چینج کیے، داڑیاں رکھی اور آج تہجد گزار، فورس نہیں میرے خیال میں کسی کو کرنا چاہیے، جس کے دل سے جو چیز اٹھتی ہے نا وہ پھر وہ رہتی بھی لمبے عرصے تک ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ہم نے شروع میں ان سے کہا تھا ہم آپ سے فنکشن نہیں چھڑوانا چاہتے، آپ سے بال نہیں کٹوانا چاہتے، آپ سے آپ کے جو پروگرامنگ سسٹم یہ نہیں چھڑوانا چاہتے، ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، 3 ریکویسٹیں ہیں، نماز سیکھ لو، قرآن سیکھ لو، درود پاک سیکھ لو، تسبیحات سیکھ لو، یہ 3 میری ریکویسٹ ہوتی تھی، میں کہا جہاں مرضی جاؤ میری طرف سے، تو لیکن ہمارے پاس ہمارا ساتھ نہ چھوڑو۔ تو دیکھیں جب وہ آپ کے پاس آتے ہوں گے تو وہ آہستہ آہستہ تو وہ پھر دل نرم ہو جاتا ہے، دل میں محبت بھی آتی ہے، ایمان بھی قائم ہوتا ہے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے ہم نوانے جاتے ہیں ان کو، غسل دیتے ہیں، ان کو کفن پہناتے ہیں، ہاں ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، ہم ان کو میت سنت میں غسل دیتے ہیں، تو ہم کوپریٹ رہتے ہیں اپنے طبقے میں، ہم سب سے اسلامی طور پہ، اور اپنا تدفین مرنا جینا سب کوپریٹ رہتے ہیں ان کو۔ تو یہ آپ نے بھی سیکھ لیا، ان سے سیکھا؟ ہاں، ہم پرسوں نوا کے آئے، ہمارا ایک خواجہ صاحب فوت ہو گیا تھا، بشیر شاہ میں حاجی بشیر، ہم اس کو وہ بھی ٹرانسجنڈر تھے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ آپ ابھی یہ کام کرتے ہیں، تو ابھی جب آپ کتنا جو اپنی پورے دن کا جو حصہ ہے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت آپ اپنی دینی درسگاہ پہ گزارتے ہیں؟ ہم درسگاہ میں رہتے ہیں، درسگاہ ہماری اپنی خان کا ہے، 2 کلاسیں لگتی ہیں نا ادھر، ایک صبح کی ایک شام کی، اس کے بعد وہاں رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں۔ کھانا کون بناتا ہے؟ ہم علیحدہ اس نے ایک دن میں پکا لے، ایک دن میں پکا لے، ایک دن میں پکا لے۔ کتنے لوگ ہیں ابھی جو اس دینی درسگاہ میں رہ رہے ہیں؟ 17-18 رہنے والے ہیں، آنے والے بہت ہیں۔ اچھا، جو 17-18 رہتے ہیں وہ اس شعبے کو مکمل خیر آباد کیا ہے؟ بس انہوں نے کچھ کبھی کوئی چلے جاتے ہیں اپنا تھوڑا سا روزگار کمانے کے لیے۔ اچھا، لیکن دیکھیں جس طرح روزگار آج کل کی مہنگائی پر، آج ہم نے پورے شو میں ہی بات کی ہے، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، اور پھر کمانا اور پھر کھانا یہ بہت بڑی چیز ہے، تو آپ لوگوں کو کس طرح سپورٹ ملتی ہے فائنینشیل؟ بیٹا بات سنیں، جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تب تو اللہ بھر بھر کے کھلاتا تھا،
اب ہم نے اللہ سے صلح کر لی ہے, ہم اللہ کے 5 ٹائم اللہ کے حکم سے اللہ سے توفیق سے یہ چلتے ہیں, تو اب اللہ نہ کھلائے گا. اب تو اللہ زیادہ کھلا رہے ہیں اور پکیزہ کھلا رہے ہیں اور جی بھر کے کھلا رہے ہیں اور 3 ٹائم کھلا رہے ہیں. تو اب تو صبح کچھ ناشتہ ملا. لیکن ویسے میں جاننا چاہ رہی ہوں نا کہ وہ کس طرح سے آپ کا کسی نے ہاتھ پکڑا, بس ایسے کوئی بھائی ہیلپ کر دیتے ہیں نا, اللہ والے کر دیتے ہیں, ڈال ہی دیتے ہیں, ہر چیز آ جاتی ہے. چڑیوں کے لیے اللہ نے رکھتا, تو ہم تو اللہ کے رسول کے لاڈلے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اچھا, اور پھر جب آپ کے پاس لوگ, مطلب آپ تبلیغ کس طرح سے کرتے ہیں یہ بھی بتائیں نا. بس ان کو آخرت کی بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی بات کرتے ہیں. اور میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ بھی خدا را کم سے کم جمعہ پڑھنے ہمارے پاس آ جایا کریں. کوئی نہ کوئی ہم دیکھیں, ہمارا کام دین میں بھی تو ہماری شیئرنگ ہونی چاہیے. لیکن یہ میرے خیال میں انیشیٹو آپ کا تھا, سارا کچھ کرنے والے آپ ہیں, پھر کارواں آپ نے بنایا, کارواں کو آپ نے لیڈ کیا. اور پتہ نہیں تھا نا 2012 میں جب مجھے اللہ نے دین کے لیے قبول کیا, میری زندگی میں سکون آنا شروع, مجھے اللہ نے چینج کیا, کنورٹ کیا اسلامک لینڈ میں. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ درس کا مجھ سے بنوائے گا. اتنے لاہور کے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام کرا لیا. 70 سال کی عمر میں نے اللہ توبہ کی. اچھا, ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ 75 ہوگی. 75 ہوگی. کوئی بات نہیں, دیر آئے درست آئے. شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اور پھر آپ کو نوازا بھی, اللہ نے قبول کیا. بالکل ٹھیک. آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے, آپ مدینہ بھی گئے, مکہ مدینہ بھی گئے. عمرہ کرنے مکہ گئے, مدینے گئے, حضرت صاحب کا بوسہ لیا, ریاض جنہ میں نفل پڑھے, جبل رحمت گئے جہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. ہاں, آپ بھی گئے. میرے ساتھ سارا گروپ جاتا ہے نا, میرے لاہور کے سارے خواجہ صاحب میرے ساتھ عمرے پہ جاتے ہیں. ابھی بھی انشاءاللہ جا رہے ہیں, دعا کرے اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. زبردست. تو ان کو گائیڈ آپ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ کا آگے کیا دل کرتا ہے کرنے کا؟ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں کم سے کم وہ نمازی, ہماری اتنی محنت ہو جائے کہ پورے لاہور میں کوئی بھی خواجہ صاحب بے نمازی نہ رہے. کوئی ایسا نہ ہو جس کو قرآن نہ آتا ہو, کوئی ایسا نہ جس کو. کتنے لوگ آ جاتے ہیں جمعے کی نماز؟ جمعے میں آ جاتے ہیں, کوئی 50 تک بھی ہو جاتے ہیں, بھر بھی جاتے ہیں, بڑھ جاتی ہیں. ہم خواجہ صاحب دیکھتے ہیں نا بازار میں لیڈیز کے پڑھنے, کہتے ہیں اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے, یا اللہ اس کو قبول کر لے, یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. بالکل. لیکن آپ نے جب پہلے تھے, بھی ہمارے پاس وقت کم ہے, باتیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں آپ سے کرنے کے لیے, جو آپ نے پہلے زندگی گزاری تو وہ تو مسائل بھی تھے, اس میں گھر والوں کی بھی اس طرح سے سپورٹ نہیں ہوتی, تو دل کو سکون نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, پر اللہ نے بازو پکڑ لیا, پر اللہ ہی کرتے ہیں. ابھی بھی گھر والوں وغیرہ سے کوئی رابطہ کچھ نہیں رابطہ, سارے ہم جاتے ہیں, بہن بھائیوں کو ملتے ہیں. یہی میں جاننا چاہ رہی تھی. ہمیں حافظ عالم قاری مولوی کہتے ہیں, جبکہ ان کو پتا ہم ہے نہیں ہے, لیکن عزت اللہ نے دی. وہ بھی تارج میل کو اللہ جزائے خیر. آپ بھی اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں؟ جی, میری امی ابو فوت ہو گئے, بھائی فوت ہو گئے, بہنیں ہیں, میں ان کے گھر جاتا ہوں, ملتا ہوں ان کو. تو وہ خوش ہوتی ہیں آپ کو دیکھ کے کہ اللہ خوش ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے ان کا کیا ری ایکشن تھا, اب جب آپ بدل گئے ہیں تو اب آپ سے وہ کس طرح بازار سے نکلے تھے, کہتے ہیں حاجی صاحب, حاجی صاحب, ایسے سلام کرتے ہیں لوگ. مولا تاج میل صاحب کی مہربانی ہے, جواز صاحب کی مہربانی ہے, انہوں نے ہمیں محبت سے اپنے ساتھ. اچھا, طارق جمیل صاحب کی صحبت میں آپ نے ان سے ملے بھی ہوں گے, انہوں نے آپ کو کیا سکھایا, کیا کہا جس نے آپ کا دل اتنا مو لیا کہ پہلی ملاقات میں انہوں نے مجھے نام پوچھا نا کہ تمہارا نام کیا, تو میں نے اپنا نام وہی بتانا جو شوبز کا تھا. میں نے کہا بلی. تو ایک اور جو لڑکا مجھے لے گیا تھا وہ کہنے لگا مولانا اس کا ہم نا پیار سے ام ہریرہ کہتے ہیں. تو مولانا فرماتے ہیں یہ کیا نام ہوا, اس کو ابو ہریرہ کہا کرو. تو آپ سے ساری تبلیغ میں دین میں لوگ مجھے ابو ہریرہ کہتے ہیں. اچھا, آپ جاتے ہیں. اچھا, اور ان کا کون سا, آپ بھی گئے ہیں کبھی مولانا طارق جمیل صاحب؟ جی میں بھی ملا تھا, بتا میرے دل کو بہت خوش ہوا تھا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھ کے لیڈیز کپڑے پتا دیکھ کر خوش ہو گئے. تو انہوں نے کیا ایسے, میں کہا ماشاء اللہ, میں اپنی فوٹو دائی, پھر داڑھی دیکھی تو اتنے خوش ہوئے کہ پہلے ہے تھے تو آپ بھی ایسے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ عبدالرزاق اور ابو ہریرہ. عبدالرزاق عاشی اور ابو ہریرہ بھلی ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے, اور اللہ تعالیٰ جو آپ کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی کمیونٹی سے کوئی بھی بندہ بے نمازی نہ رہے, اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی اچھی دعا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے. کبھی انسان ڈنڈی مار دیتا ہے نا کہ چلو اب پڑھ لی تو نہ پڑھی, یا اس طرح سستی آ جاتی ہے, لیکن رب نوازنے میں سستی نہیں کرتا. بالکل, تو وہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں. آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ دنیا بھی آپ کی سنور گئی, آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ویورز, امید کرتے ہیں آپ کو آج کا شو ہمارا اچھا لگا ہوگا, اور یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.